बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। जो एजेंसियों का किरदार साहब का 75 साल से चला आ रहा है, इससे फेडअप होके मेरे कायद की विजन, सोच, फहम और उसकी कुर्बानी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये ऐलान बगावत कर दिया है कि वो आइन, कानून और रूल्स रेगुलेशन के तहत और अपने हलफ जो उन्होंने बीइंग ए जज बनने का हलफ उठाया था उसकी पासदारी करते हुए वो किसी के जोर ज़बर के साए में नहीं आएंगे, बल्कि आइन कानून के मुताबिक फैसले देंगे। लेकिन एजेंसियां जो अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी, उनको डरा धमका रही थी, हत्ता कि पेशावर के जजेस को अफगानिस्तान के तालिबान बनकर काले की जाती हैं, वो भी एक्सपोज हो गया। तो वो जजेस ने जो लेटर जुडिशल कमीशन को लिखा था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब, जो कि एजेंसियों का आजकल बहुत बड़ा अलाकार बना हुआ है, उसको भी लिखा, तो उसने वो लेटर दफन करने के बड़े हीले बहाने सोचे, लेकिन कुछ ना हो पाया। आखिरकार उसे मजबूरन वो सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। अब सो मोटो नोटिस का जो मामला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आइन, कानून और हलफ बर्दारी जो उन्होंने की थी बीइंग ए जज बनने के लिए, उसकी पासदारी करते हुए वो स्टैंड बाई हो गए हैं। और उन्होंने उनको रोकने के लिए तरह तरह के हीले बहाने, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें इंटरप्शन कर रहे हैं। वाज़ह देखा जा सकता है कि मैन ऑफ द मैच जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब वो खेल रहे हैं, और उनको रोकने की, उनकी बात फौरी तौर पे इंटरप्ट करने के लिए काजी फायजी साहब, ताकि एजेंसियों के खिलाफ कोई मौसर सा फैसला ना हो पाए, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये इंशाल्लाह जो इसका हल है वो निकल के रहेगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि उन जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। भाई, जज साहब उस काम की तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं जो उनके पास सब जुडिस हो, पेंडिंग हो, ज़ेरे समाअत हो, और उसमें उनके सामने आगे अगर कोई बंदा उनको धमकी देता है, उनके साथ मिसबिहेव करता है, तो देन वो खुद उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पुट अप कर सकते हैं। अदरवाइज तो उनके पास इख्तियार नहीं कि वो किस शख्स ने उनको धमकियां दी हैं। लेकिन ये तो उनको पता है कि एजेंसीज के लोग धमकियां दे रहे हैं, और एजेंसी की धमकियां रोकने के लिए ये जरूरी है कि एक अच्छा सा फैसला आए, ताकि आइंदा जो साहब का 75 साल से धमकियां देकर, वरगला कर गलत फैसले लेते रहे हैं, अब उनकी ये हिम्मत ना हो। इसके लिए आजाद अदलिया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कबल अदलिया पे जो शब खून मारते रहे और अब अदलिया को बतौर जरूरत, नजरिया जरूरत के तहत इस्तेमाल करते रहे, वो अब भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने हर तरह ये फैसले लेने के लिए हर हद तक गए हैं। तो इंशाल्लाह मैन ऑफ द मैच जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब है, और उनको रोका गया है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से गए हैं। जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने ये कहा है कि जनाब ये लाइव कास्ट नहीं होना चाहिए, ये जो मैटर सब जुडिस है कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन अतर मिन अल्लाह साहब ने कहा है कि इसमें कोई तज़हीक नहीं है। 75 साल से इतनी तज़हीकें हो गई हैं, ये इसमें कोई तज़हीक नहीं है। ये अवाम को देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। और इंशाल्लाह इमरान खान की उस काविश की वजह से ये जजेस भी स्टैंड बाई हो गए हैं। ये मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि इतने जस्टिस साहबान ने आइन कानून की हुक्मरानी और अपने हलफ की पासदारी के लिए इस्तीफे तक दे डाले हैं। और इंशाल्लाह ये वही है कि इनकलाब आके रहेगा, कौम जाग उठी है। जो ISPR साहब ने कल एक कौम से खिताब करते रहे, जिसमें टोटली तौर पर इमरान खान को विक्टिमाइज करने के लिए, PTI को विक्टिमाइज करने और इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया गया। लेकिन क्योंकि जो इसको आसमान जहांगीर साहिबा इनको डफर्स कहा करती थी,
وہ تب ہم سمجھتے تھے کہ آسمان جہانگیر انڈیا کی جینٹ ہے، را کی جینٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتے تھے. تو وہ ان کو ڈفرز کہتی تھی. وہ ڈفرز والا ہی انہوں نے ڈفرز ہونے کا ثبوت دے دیا یہ پریس کانفرنس کر کے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے کس نے کروایا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن اگر نہیں پتا تو ہمارے 1 نمبر جلسی کو نہیں پتا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیسے ملک میں لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے، کیسے توشہ خانہ کے کیس، کیسے آج ہی اس نے درخواست دی تھی نواز شریف نے توشہ خانہ کیس کی بریت سے، تو وہ 100% بری ہو جانے ہیں کیونکہ پیچھے نیوٹرل سٹینڈ بائی ہیں اور وہ یہ فیصلہ کروا کر چھوڑیں گے. اور پریس کانفرنس کر کے ادارے کا بیڑا گرک کر دیا ہے. جو لوگوں کا کچھ اعتماد تھا، لوگ کچھ ان کو نیوٹرل سمجھتے تھے، وہ بھی لوگوں کو ذہن سے یہ اثر سارا زائل کر دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں آٹا کا جو سکینڈل چل رہا ہے گندم کا، اس میں غریب آدمی کی قبر ٹوٹ گئی ہے، کسان کی قبر گہری ہو گئی ہے، اس کی پروڈکشن کاسٹ بھی اس کو نہیں مل رہی. لیکن کیونکہ جو اس کے تانے بانے تھے وہ سارے ایجنسیز کے ساتھ ہیں، اس کے تانے بانے کیونکہ ساری نگران حکومت اور جو موجودہ PDM-2 مسلط کی ہوئی ہے وہ سارے لوگ تھے، اور انہوں نے 500 ارب کا ٹیکہ لگایا ہے قوم کو، اور خاص طور پر کسانوں کو. اور گندم جون سی ہے وہ امپورٹ کر کے جو اپنی ہماری پیداوار ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور کسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. لیکن مجال ہے کہ کوئی ایجنسی ان کے خلاف کاروائی کرے. کسی کی ہمت ہے کہ ادھر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کے بینیفٹ ہیں. جو محسن نقوی ہے، جو پالتو ہے ان کا، ساری قوم کو پتا ہے. اس کو کیوں نوازا گیا ہے؟ اس کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کو سینیٹر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کو وزیر خارجہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ سارے معاملات خود دیکھے گا، جو سارے داخلی معاملات ہیں وہ خود کرے گا، تو اس سے بہتر آؤٹ پٹ آئے گی. اور اس کو وزارت ملنا، پھر اس کو اتنا طاقتور بنا دینا کہ ڈمی PM نواز شریف اور مریم نانی CM دیر رات زور لگا رہی تھی کہ اسلام آباد کی IG انہوں نے لگانے ہیں، لیکن نہیں لگا پائے کیونکہ اسلام آباد IG محسن نقوی نہیں لگانا تھا. آج کل ایک DPO کی ٹرانسفر کا مسئلہ بنا ہوا تھا، تو یہ سارے ایک طرف ہیں، تو محسن نقوی جون سا ہے وہ دوسری طرف ہے. تو اب محسن نقوی جون سا ہے وہ وزیر داخلہ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہار جائیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے نیوٹرلز ہیں، اور قوم اس چیز کو جانتی ہے کہ قوم کے اوپر پھر ایک بہت بڑا عذاب مسلط کرنے جا رہے ہیں IMF کا حوالہ دے کر، کیونکہ اس میں سب کے بینیفٹ ہیں چوروں ڈاکوں کے، اور بینیفٹ ہونے کی وجہ سے IMF کا نام استعمال کر کے دوبارہ یہ قوم پہ عذاب مسلط کرنے جا رہے ہیں. 1300 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز جو ان سے امپوز کرنے جا رہے ہیں. اور بجلی گھر جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ کک بیک کے لیے بنائے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بجلی بھی نہیں دے رہے، ان کو بھی ہم خربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ پاور پروجیکٹ جو لگائے گئے تھے ان کے لگانے والے کک بیک کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. ایک ڈیلے کی اگر کرپشن کی ہو تو مجھے لٹکا دے، کیونکہ ایک ڈیلے کی یہ کرپشن کرتے نہیں، یہ تو کرتے ہی بڑی لمبی چوڑی کرپشن ہے. لیکن آفرین ہے جوڈیشری پہ کہ اتنا دباؤ ہونے کے باوجود سلیوٹ ہے ان ججز پہ، ان ججز کو جنہوں نے ان نامعلوم کے پریشر کو دفن کر دیا ہے، اور اعلان بغاوت کرتے ہوئے آئین قانون کی پاسداری اور اپنے حلف کی پاسداری کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر ممکن آئین قانون کے مطابق فیصلے دیں گے، کسی کے زیر ہو کر، کسی سے پریشر لے کر فیصلے نہیں دیں گے. دیکھیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے اسپیسیفک کر دیے 6 ججز کہ یہ الیکشن ٹریبونل کی حد تک یہ کیس سنیں گے، لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کر رہا، ان کو نہیں مان رہا، اون نہیں کر رہا. صرف 2 ججز جو ان سے وہ فیصلے دے رہے ہیں، وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں الیکشن کی جو دھاندلی کے معاملے میں انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اسپیسیفک 6 ججز انہوں نے
اس کے لیے تفویض کیے ہوئے ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ خائف ہے، اس کو پتہ کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو مریم نانی، شہباز شریف، نواز شریف یہ سب اٹھ جائیں گے، اور ان کو بچانے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ 6 ججز کو کام نہیں کرنے دے رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 20 ججز کے نام بھیج دو، اس میں جو ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں گے ان کے ساتھ ہم چل لیں گے، یا ان کے ساتھ ان کو ہم کہیں گے کہ وہ الیکشن ٹریبونل کے معاملے میں یا الیکشن کی جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے معاملے میں وہ سن لے۔ تو لیکن آفرین ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ان سے ہمارے لاہور والے، لاہور ہائی کورٹ لاہور کے، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ساری قوم میرے قائد کے ساتھ ہے۔ میرے قائد نے جب وہ کرکٹ میں آئے تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ فاسٹ بالر بنیں گے، کوئی نہیں کہتا تھا یہ اچھا بیٹسمین بنیں گے، تو اس نے سب کچھ ثابت کر کے دیا۔ حتیٰ کہ انڈیا میں کپل دیو سے زیادہ جو فیملیرٹی تھی، جو ایک مشہوری تھی، وہ عمران خان کی تھی۔ اسی طرح دوسرے ملک میں بھی ان کے جو اپنی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوتے تھے اس سے ان سب میں سے زیادہ عمران خان کی مقبولیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ستارہ ہی ایسا دیا ہوا ہے۔ یہ جب اس نے کینسر ہاسپٹل کا لانچ کیا لاہور میں تو سب کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاکستان میں یہ ممکن ہی نہیں کہ فری کینسر ہاسپٹل چل سکے، لیکن عمران خان نے اس ناممکن کو ممکن کر کے ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو لاہور انہوں نے جو کینسر ہاسپٹل فریلی لانچ کیا، جو لوگ اس کے اہل ہیں، تو اس کے بعد نمل یونیورسٹی کا بن گیا۔ لوگ کہتے تھے دیکھیں جی نمل یونیورسٹی دیہاتی ایریے میں نہیں چل سکتی، میاں والی ایریے میں نہیں، یہ تو شہر میں ہونی چاہیے، لیکن عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنا کے کامیاب کر کے دکھائی ہے۔ پھر یہی نہیں، عمران خان صاحب نے جب یہ چاہ رہے تھے کہ جناب یہ ہوگا، آپ کی اس کا سیاست میں کبھی نام نہیں آ سکتا، یہ اہل ہی نہیں، یہ ڈیل نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا تجربہ ہی نہیں، لیکن عمران خان نے سب کی امیدوں پہ پانی پھیرا اور 22 سال کی سٹرگل کر کے سب چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو اٹھا باہر پھینک کیا اور خود وزیر اعظم بنے۔ اور وزیر اعظم بھی اتنے یادگار وزیر اعظم کہ دنیا یاد کرے گی، کہ جب یہ بتا رہے تھے کہ اکانومی بالکل ڈوب چکی ہے، معاشیت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تب کی بات بتا رہا ہوں۔ جی ڈی پی 6% سے ایکسیڈ کر رہا تھا، ہیلتھ کارڈ ہر شخص کے شناختی کارڈ پہ 10 لاکھ روپے تک ڈال دیے گئے تھے، احساس پروگرام چل رہا تھا، لنگر خانے چل رہے تھے، پناہ گاہیں چل رہی تھی، ڈیم 8 ڈیم دیکھیں سابقہ ایوب کے دور کے بعد کسی نے کوئی ڈیم کی سوچا بھی نہیں، ڈیم بنانا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں تھا، لیکن عظمت ہے میرے قائد پہ جنہوں نے 8 ڈیم شروع کیے تھے جو ان کے دور میں ہی اب مکمل ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پشاور میں بہت بڑا ہاسپٹل جو ان سے کینسر کا لانچ کر دیا، کراچی میں بہت بڑا ہاسپٹل لانچ کر دیا، لیکن ISPR اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ معافی منگوا لیں 9 مئی کے جھوٹے واقعہ میں۔ تو 9 مئی کا واقعہ ساری قوم جانتی ہے، ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، جن لوگوں نے یہ 9 مئی کا واقعہ کیا، کروایا، لکھا اور اس پہ عمل درآمد کرایا، وہ سارے بینیفٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قوم جان چکی ہے۔ ISPR کو یہی پتا ہے کہ یہ ساری قوم ڈفر ہے، لیکن قوم ہر چیز کو جان چکی ہے، اور 9 مئی کے واقعے کو بالکل ایک ٹوپی ڈرامہ زار کر رہی ہے، اور پتہ ہے قوم کو کہ کس نے یہ کیا ہے۔ یہ ISPR سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے، لیکن عمران خان اس کا نام ہے جو اللہ کے فضل سے ناممکنات کو ممکن کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن ڈیل نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ قوم اس کے ساتھ ہے۔ قوم نے 8 فروری کو ان سب 13 جماعتوں اور ان نیوٹرل کا جنازہ نکال دیا تھا، اور عمران خان کو پورے پاکستان سے جیت کر بغیر نام و نشان کے تحفہ دیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہٹ درمی، جو ریگنگ، جو انہوں نے فارم 45 اور 7 کی رد و بدل کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ درست ہو کے رہے گی، کیونکہ قوم اب ایک پیج پہ آ چکی ہے، قوم اپنے حق کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔